अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम बात करने के साथ मैं हूं आपकी होस्ट आकाशा खान। आज हम जिस सोशल इशू पर बात करने जा रहे हैं वो हमारे माशरे को दीमक की तरह चाट रहा है, हमारे माशरे की तबाही का असर हो रहा है और इससे सिर्फ हमारे बाकी अवाम, सबसे ज़्यादा हमारी यूथ यानी नौजवान नस्ल असरअंदाज हो रही है। अदम बर्दाश्त ख़तरनाक बीमारी की तरह हमारे माशरे में फैलती जा रही है। घरों से लेकर इक़्तिदार के ऐवानों तक बर्दाश्त ख़त्म होता जा रहा है और लोग घरों में एक दूसरे से लड़ाई झगड़े करते हैं और मामूल बन चुका है कि एक दूसरे से बात ना करना, एक दूसरे की शक्ल को देखने के लिए भी रवादार नहीं है। इसी मौजू पे बात करने के लिए आज हमारे साथ जो गेस्ट स्टूडियो में मौजूद हैं, आइए उनका तारुफ करवाते हैं। हमारे साथ डॉक्टर आरिफ सिद्दीक जो कि मोटिवेशनल स्पीकर हैं, सारा नदीम कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और थर्ड गेस्ट हमारे साथ सरवत काज़मी जो कि एजुकेशनिस्ट हैं। डॉक्टर आरिफ से बात करूंगी। सबसे पहले आपसे पूछूंगी कि अदम बर्दाश्त पे बात करने से पहले हमें बर्दाश्त की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि बर्दाश्त का मतलब है कि सह जाना, चुप हो जाना, किसी जुल्म को, किसी ज़्यादती को बस बर्दाश्त कर देना, उस पर कोई बात ना करना। तो बर्दाश्त की असल डेफिनेशन है क्या? मैडम, ये तो बड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड किस्म का क्वेश्चन आपने किया है। इस पे तो कई घंटे बात हो सकती है, लेकिन अगर मुख्तसर ये कहा जाए तो अपने जज्बात को दूसरों की हरकतों की वजह से आउट ऑफ कंट्रोल ना होने देना। अगर उसने मिसबिहेव किया है, वो बुरा है, तो मैं तो बुरा नहीं हूं ना। मुझे उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, एक बात ये। ठीक है। अगर मेरे अंदर की प्रॉब्लम है, कोई आदमी उसकी इस्लाह के लिए मेरी तनकीद कर रहा है मेरे ऊपर, तो मुझे उसे कैसे कैटर करना है, कैसे उसे टैकल करना है। अगर मैंने किसी के बुरे रवैये को बर्दाश्त करते हुए अच्छे अल्फाज में उसकी इस्लाह करनी है, तो मैंने कैसे करनी है। अगर मैं जॉब पे हूँ, किसी किस्म की ऐसी प्रॉब्लम्स पेश आ रही हैं जो मुझे तंग कर रही हैं, तो मैंने उसे किस तरीके से टैकल करना है। ये नहीं कि जुल्म सह कैसे लेना है, उसे टैकल कैसे करना है, उसका सोल्यूशन कैसे निकालना है। एक ख़ास दबाव में आपको रहना पड़ता है, मगर वो दबाव जो है, वो दबाव आपको शानदार इंसान बनाता है। एक मिसाल देता हूँ, आप सबके सामने कागज़ पड़े होंगे, आपके सामने भी पड़े हैं मैडम। अच्छा, कागज़ का ये टुकड़ा 1 रुपये का है, 2 रुपये का है, 4 रुपये का है। अगर आप अपनी जेब से पर्स निकालें तो उसमें से 5000 का नोट निकाल लें, वो भी कागज़ का एक टुकड़ा है। वो टुकड़ा ज़मीन पर गिरा हो, कुचला हो, मोड़ा हुआ हो, मसला हुआ हो, हर आदमी उसे लेने को तैयार है। उस पर गंद भी लग जाएगा, वो साफ करके दोबारा जेब में डाल लेगा। ऐसा क्यों हुआ? वो भी कागज़ का टुकड़ा है और रद्दी वाला भी कागज़ का टुकड़ा है। वो जो पर्स से अपने कागज़ का टुकड़ा निकाला है, उसने एक ख़ास दबाव बर्दाश्त किया, एक ख़ास इदारे का। एक ख़ास इदारे में वो अंडर प्रोसेस रहा, उस इदारे के नक्श उसके ऊपर प्रिंट हुए, उस इदारे का सीरियल नंबर उसके ऊपर प्रिंट हुआ। उसने ये सारा कुछ बर्दाश्त किया, जिसके नतीजे में उसकी वैल्यू इतनी बन गई कि उसे आप 5000 रुपीज़ कह रही हैं और वो हर एक के लिए काबिल कबूल है। हम भी जब बर्दाश्त को इस तरीके से कबूल करते हैं अपनी ग्रूमिंग के लिए, अपनी बेहतरी के लिए, तो हम वो ज़बरदस्त शख्सियत बन के निकलते हैं जिसे माशरे में हर जगह पर वेलकम किया जाता है। बिल्कुल ठीक है। यानी कि हमारे अंदर वो नेगेटिव फीलिंग्स होनी नहीं चाहिए। बर्दाश्त का मतलब रियल यही है कि आप दरगुजर कर दो उस चीज़ को। मतलब क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं दिमाग में बिठा लेते हैं और फिर सोचते भी हैं ना, बर्दाश्त वो इस चीज़ को सोचते भी बहुत ज़्यादा है। बर्दाश्त करना ये नहीं है कि हर चीज़ को दरगुजर कर दिया जाए। कुछ चीज़ों पर दरगुजर किया जाता है, कुछ चीज़ों पर कोई ना कोई कदम उठाया जाता है। ये तो आपका इंटरनल पर्सन जो है वो आपको गाइड करता है कि ये सिचुएशन कौन सी है, और आपके जो अखलाकी अकदार हैं वो आपको बताती है कि ये दरगुजर करने वाला मामला है, नज़रअंदाज करने वाला मामला है, ये आगे बढ़कर चार्ज लेने वाला मामला है। तो ये आपकी जो मॉरल वैल्यूज़ हैं, यहाँ पर वो आपको गाइड करेंगी। बिल्कुल ठीक है। सरवत बताइएगा कि एजुकेशन तो सीख देती है ना, सिखाती है हमारी यूथ को, लेकिन हमारी यूथ में ये सबसे ज़्यादा मसला है कि वो बर्दाश्त नहीं कर रही है। क्या वजह समझती, कहाँ पे चीज़ें लैक कर रही हैं, कहाँ पे आप समझती हैं कि चीज़ों की जो है उस तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं हो पा रही हैं, जिसकी वजह से हमारी यूथ इस चीज़ को सफ़र कर रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, सबसे पहले तो मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है वो हमें इनवाइट किया। और एक बहुत बड़ा स्टिग्मा है इस सोसाइटी का, जिसको जितना भी मेरा ख़्याल है कि डिस्कस किया जाए वो कम है। एक हाईलाइटिंग इशू है। सबसे पहले तो हमें जी देखना होगा कि जो अदम बर्दाश्त है वो एक नासूर की तरह हमारे मुआशरे के अंदर फैलता हुआ दिखाई दे रहा है और मुआशरा पूरी जो उसकी लपेट में आ चुका है। अब आप यहाँ पर देखें कि जो अदम बर्दाश्त बेसिकली है क्या, एक दिमागी कैफियत का नाम है कि जिसके अंदर जो हर फर्द जो है वो अपने किए हुए किसी हरबे को या किए हुए किसी वाक़या को वो क्या करता है कि उसे अपने एंगल से देखता है
اور پھر جو اختلاف رائے ہے وہ رکھنے کا کسی کو بھی حق نہیں کہ اس کے اگینسٹ جا کے بات کی جائے. آج یہی وجہ ہے کہ آپ افراتفری کا عالم دیکھ سکتے ہیں. آپ ہر انسان دوسرے انسان کا استحصال کرنے میں لگا ہے. ہر انسان دوسرے انسان کے ساتھ مقابلے کو ہی اپنی کامیابی کا زینہ سمجھ کے بیٹھ رکھا ہے. آپ ڈائیورس ریشو کو دیکھ لیں. ہمارے اندر سب سے بہت بڑا جو اس وقت المیہ ہے معاشرے کا کہ ڈائیورس ریشو پاکستان کی وہ بڑھتی ہوئی شرح کہ جس کے اوپر میرا خیال ہے کہ جتنی بھی بات کی جائے وہ کم ہے. کہ ہمارے اندر جو سٹون والنگ ہے وہ بہت زیادہ حد تک پھیل چکی ہے کہ ہم ایک دوسرے پر یعنی چھڑکاؤ کرتے ہیں, یعنی گیو اینڈ ٹیک والا حساب ہے کہ اگر کسی نے کوئی ہمیں کچھ کہہ دیا تو اس کی الٹرنیٹ ہمیں بھی اپنی جو زبان ہے اس کے تحت یہ جو ہے یہ کرنا پڑے گا. اس کے علاوہ میں نے اپنے ادارے میں جو ایک بچہ ہے اس کے اندر بالکل بھی یہ چیز جو ہے وہ دور دور تک دکھائی نہیں دیتی. وہ چاہے گریڈنگ کے حساب سے ہو, چاہے اس کے, میں سب سے زیادہ اہم جو ایک نقطہ اٹھانے لگی ہوں کہ ہمارے تعلیمی اداروں میں جو چیز بچے کے اوپر جو فوکس کرنی چاہیے تھی وہ کریکٹر بلڈنگ تھی. کیونکہ قائد اعظم محمد علی جناح جو ہیں انہوں نے بھی اس چیز پہ بڑا ایمفیسائز کیا, بہت زیادہ زور دیا ہے کہ بچے کی کریکٹر جو بلڈنگ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. وہ ہر طریقے سے ہو سکتی ہے. دیکھیں, عدم برداشت کا جو بنیادی جز ہے وہ اخلاقیات ہے, رواداری ہے, بردباری ہے, برداشت ہے, اور اس کا حسن جو ہے وہ محبت ہے. تو جب تک یہ نہیں ہوگا معاشرہ جو ہے اس کی رو میں بہتا چلا جائے گا. اور ہر انسان, دیکھیں تعلیم ہمیں بولنا سکھاتی ہے لیکن یہ نہیں سکھاتی کہ کب کہاں کتنا بولنا ہے. اور ہم اپنی آدھی زندگی تو پڑھنے میں لگا دیتے ہیں لیکن سیکھتے. سارا, آپ سے پوچھوں گی کہ جیسے کہ ابھی آپ نے گفتگو سنی ہوگی سربت کی کہ ہمارا کردار بڑا اہم ہوتا ہے. سو بینگ ایز این کلینکل سائیکالوجسٹ بہت سارے کلائنٹس آپ ڈیل کرتی ہوں گی, تو کیا وجہ سمجھتی ہیں آپ کہ کیا یہ کریکٹر بلڈنگ جو ہے وہ سٹارٹ سے ہوتی ہے؟ کیا پرسنالٹیز ایشوز ہوتے ہیں لوگوں کو تو وہ ان کے اندر برداشت کی کمی ہو جاتی ہے, یا پھر وہ آج کل ہمارے حالات اس طرح کے ہیں, ہر جگہ سٹریس ہے, انگزائٹی ہے, ڈپریشن ہے, تو اس صورتحال کی وجہ سے بھی عدم برداشت جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ ہو رہی ہے اور بڑھتی جا رہی ہے ٹائم کے ساتھ ساتھ. اچھا, جس طرح ٹالرنس, برداشت اور پیشنس بڑے ڈیپ اور کمپلیکس ورڈز ہیں, اور ہم اکثر سنتے ہیں دیٹ پیشنس از اے ہائی ورچیو, لیکن آئی ایز اے سائیکالوجسٹ سے دیٹ پیشنس از ایکچولی این ایموشنل ریگولیٹر. یہ بہت بڑا کام کرتی ہے ہماری ایموشنس کو ریگولیٹ کرنے میں. جب امپیشنس یا انٹالرنس آتی ہے تو وی یوز دس ایموشنل ریگولیٹر جسے ہم پیشنس کہتے ہیں. اب جن انٹالرنس اور یہ سب چیزیں کیوں بڑھ رہی ہیں, اٹ اسٹارٹس فرام آور ہاؤس. ٹھیک ہے, ہمارے بڑے, ہمارے انسیسٹرز, ہماری انوائرمنٹس میں ایک ایسی چیز بڑھ گئی ہوئی ہے. ہر بچہ گھر سے ہی سیکھتا ہے. ٹھیک ہے, ایون آئی ایم این ایجوکیشنسٹ مائی سیلف, آئی ہیو مائی اون اسکولس. میں بھی دیکھتی ہوں بچوں کے ساتھ ساتھ ٹیچرز سب کی جو ہے نا وہ کریکٹر بلڈنگ میں یہ چیز, ایک چیز مس آؤٹ ہوتی جا رہی ہے. جس طرح ایوولوشن آ رہا ہے اسی طرح چیزیں پروگریسولی پازیٹیو ہونی چاہیے لیکن پروگریسولی نیگیٹو ہوتی جا رہی ہیں. اب اس چیز کو اگر انسان پریکٹس کرے تو یہ چیز بالکل ٹھیک ہو سکتی ہے, اور اس کی جو روٹ ہے وہ ہمارے مورلز ہیں, ہماری ایتھکس ہیں. اگر ہمیں ہر انسان کا ماڈل آف دا ورلڈ کو رسپیکٹ کرنا چاہیے. اگر ہم ایمپتھی رکھیں گے, اگر ہم دوسرے انسان کو دیکھیں گے کہ اگر ہم اس کے شوز میں اسٹیپ ان کریں گے تو کیسا فیل ہوگا, ہم اپنے اندر یہ ایمپتھی اور ٹالرنس جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے کریٹ کر سکتے ہیں. اینڈ اٹ از ناٹ سم تھنگ کہ یہ ہو ہی نہیں سکتی, یہ آ ہی نہیں سکتی, یہ بالکل آ سکتی ہے. لیکن یہ شروع سے تو نہیں ہوگی نا, مطلب کچھ تو ایسا اس انسان کے ساتھ ہوا ہوگا کہ ایک انسان اتنا اگریسو ہے, اتنا زیادہ اس کے اندر انٹالرنس آ گئی ہے, تو اس کے ساتھ پاسٹ ایکسپیرینس کچھ تو ایسی چیزیں ہوئی ہوں گی جس کی وجہ سے وہ یہ چیز سفر کر رہا ہے. مطلب کہ وہ چیزیں, وہ تکلیف میں ہو سکتا ہے, اس کے ساتھ کوئی ذہنی مسائل ہو سکتے ہیں, کوئی فائنینشلی مسائل ہو سکتے ہیں. تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ یہ سارے میٹرز بھی کرتے ہیں ان ساری چیزوں میں؟ دیکھیں, ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی واقعہ ایسا ہوتا رہتا ہے. ٹھیک ہے, ہر انسان کی زندگی میں کسی کی چائلڈہڈ ٹراما ہوتا ہے, کسی کی لائف میں کوئی نہ کوئی پرابلمس چل رہی ہوتی ہیں. ایوری بڈی از سفرنگ فرام سم تھنگ. ٹھیک ہے, ہر ٹائم, ہر پل. اور اس چیز کو اگر انسان ریالٹی کو ایکسیپٹ کر لے تو وہ اس چیز کو بہت اچھے طریقے سے ڈیل کر سکتا ہے ایک سولوشن اورینٹیڈ انسان ہو کے. اب انسان کا تبھی پتہ چلتا ہے کہ وہ ریئیکٹ کیسے کرتا ہے ڈفرینٹ سچویشنز میں, لوگوں کے ساتھ, چیزوں پہ. انسان کا ریئیکشن بہت میٹر کرتا ہے. تو اگر یہ چیز انسان اپنا ریگولیٹ کر لے تو بہت چیزوں سے وہ بچ سکتا ہے. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر عارف بتائیے گا کہ
فیملیز کا کیا رول سمجھتے ہیں آپ؟ کیونکہ سٹارٹ میں تو ہمارا براٹ اپ فیملی سے ہوتا ہے. 5 سال کی عمر تک بچہ جو ہے وہ اپنے ماں باپ سے, اپنی فیملی سے سیکھتا ہے, دیکھ رہا ہوتا ہے, آبزرو کر رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. سو اس میں پھر جب انٹالرنس ہو سکتا ہے کہ گھر میں سے ہی اس کو وہ چیز نہ مل رہی ہو, وہ اڈیپٹ ہی نہ کر پا رہا ہو. سو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کیا صرف اکیلے بندے کا ہی صرف رول ہوتا ہے کہ اس نے اپنے اندر ٹالرنس کو لے کر آنا ہے, یا اس نے ایک سیکھنے والے پروسیس سے گزرنا ہوتا ہے؟ میڈم ہم چونکہ سوشل اینیمل کہا جاتا ہے تو ہم سیکھنے کے پروسیس سے تو مسلسل گزر رہے ہوتے ہیں, وہ گھر ہو یا مادر علمی ہو یا آپ کا پروفیشنل لائف جہاں پہ ہو وہاں پہ ہو. اب ہم آس پاس دیکھ کیا رہے ہیں, کلچر کا ڈیولپ ہو رہا ہے. سب سے پہلے بے صبرا پن, کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ حاصل کیسے کرنا ہے. وہ زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کے لیے آپ جائز اور ناجائز ان ویلیوز کو, ان اقدار کو نظر انداز کر دیتے ہیں. یہ اس کی پہلی وجہ ہے کہ بے صبرا پن پیدا ہو رہا ہے. عدم برداشت کیوں ہو رہی ہے؟ اب ہر آدمی کو گھر میں سے لے کر تعلیمی اداروں اور پھر پروفیشنل کیریئر تک ہر آدمی کو اپنا کمپیٹیٹر سمجھتے ہیں. کلاس میں ایک کمپٹیشن انہوں نے آرٹیفیشل کمپٹیشن کریٹ کیا ہوا ہے کہ اس کے اتنے % نمبر ہیں, اس کے اتنے % نمبر ہیں. والدین اس کمپٹیشن میں آئے ہوئے ہیں. گھر میں بچوں کو بتایا جا رہا ہے تمہارے خالہ کے بچے نے یہ کیا, تمہارے ماموں کے بچے نے یہ کیا, چچا کے بچے نے یہ کیا, تم نے کیا کیا. اسے مسلسل کمپیئر کیا جا رہا ہے. So don't you think کہ یہ اسٹینڈرڈ, یہ اسٹیٹس ہم نے اپنے لیے خود سے بنا لیے ہیں کہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے تو مجھے یہ اچیومنٹ ہوئی ہے, تو اب مجھے اگر چھوٹی گاڑی میرے پاس ہے فار ایگزامپل تو اب مجھے بڑی گاڑی چاہیے. تو یہ اسٹینڈرڈس تو ہم نے اپنے خود بنا لیے نا, تو اس میں پھر فرسٹریشن ہے, وہ ساری چیزیں ہیں. سو وہ ہم کس طرح سے دیکھیں, جب آپ قوانین قدرت سے انحراف کریں گے تو اس کی قیمت دینی پڑے گی. جب آپ نے آفاقی اصولوں سے انحراف کیا, آپ نفسا نفسی کی طرف چلے گئے, آپ چھینا جھپٹی کی طرف چلے گئے, آپ بے صبری کی طرف چلے گئے, آپ یہ سب میرا ہے, اصل میں یہ خود غرضی ہے نا اصل میں کہ یہ سب میرا ہے, سیلف سینٹرڈنس کی طرف آگے, نرگسیت ٹرم ہے اس کے لیے, آپ نے اسے اڈاپٹ کر لیا تو آپ کو اپنے علاوہ سب کے سب حقیر نظر آنے لگے. کسی نے آپ کو کچھ بھی کہہ دیا, آپ نے اسے اپنی ذات کے اوپر, اپنی شخصیت کے اوپر حملہ سمجھا. اس کا نتیجہ یہ ہوا آپ بے شمار ذہنی بیماریوں کا شکار ہو گئے. آج ہمارے اسٹوڈیو میں 4 افراد موجود ہیں اور ان میں سے 3 خواتین ہیں, اور تینوں کی تینوں یا سائیکالوجسٹ ہیں یا بچوں کی سائیکالوجی کے ساتھ ڈیل کر رہی ہیں. یہی کچھ ہو رہا ہے نا اس میں, اور آپ اس چیز کو روزانہ دیکھ رہی ہیں کہ ہم اس کی قیمت مسلسل پے کر رہے ہیں. ہمارے ادارے اس کی قیمت پے کر رہے ہیں, ہمارے تعلیمی ادارے, ہماری فیملیاں, ہمارے دوست احباب, ہمارے بہن بھائی, رشتے ٹوٹ رہے ہیں اس کی وجہ سے. وجہ یہی ہے کہ ہم نے ایثار اور قربانی کی بجائے خود غرضی کو, بے صبرے پن کو اور میں ہی میں ہوں, نرگسیت کو, سیلف سینٹرڈنس کو اپنا لیا. اگر ہم واپس چلے جائیں گے تو واپس وہ یونٹی, وہ ایک خاندان, ایک اکائی, ایک امت, ہم اس تصور کی طرف واپس چلے جائیں گے. سربت اسی ایک ایجوکیشنسٹ, آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ پیرنٹس کے ساتھ آپ کی کوآرڈینیشن جو ہے وہ ہوتی ہوگی, ٹھیک ہے, لیکن پیرنٹس اس طریقے سے ٹیکل نہیں کر پا رہے ہیں. سو ایز اے ایجوکیشنسٹ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ٹیچرس کا کتنا رول ہونا چاہیے؟ دیکھیں جی, سب سے پہلے تو میں یہاں پر مولا علی علیہ السلام کے ایک فرمان کو ضرور کوٹ کرنا چاہوں گی کہ انسان کی, اگر یہ کوٹ جو ہے اگر اپنا انسان امپلیمنٹ کر لے کہ انسان کی زندگی کی ساری پریشانیاں فقط 2 باتوں کی وجہ سے ہیں. ایک وہ وقت سے پہلے مانگتا ہے, ایک وہ تقدیر سے زیادہ مانگتا ہے. یعنی کہ ہمارے اندر جو سر نے کہا ہے نا کہ قناعت پسندی ختم ہو چکی ہے, بے صبرا پن آ چکا ہے, میٹیریلسٹک اپروچ اس حد تک ہو چکی ہے, ہم اتنے اسٹیٹس کانشیس ہو چکے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کو کسی اور جو دوسرے کی زندگی ہے اس کے ساتھ انٹر لنک کر کے دیکھ رہے ہیں, اور اپنے اندر بے سکونیت گھر کر گئی ہے. بت پرستی کا وہ جو ایک بت پرستی کا جو آپ کے اندر ہے نا, اس کو ہم پاش نہیں کر پا رہے. تو آپ نے بھی بات کی ہے کہ پیرنٹس کا, سب سے میں سمجھتی ہوں کہ پیرنٹس کا جو رول ہے وہ, کیونکہ پہلی درس کا بچے کی اماج کا گھر ہوتا ہے, یعنی اس کے جو لرننگ پروسیس ہے وہ گھر سے سٹارٹ ہوتا ہے, اور اسی اماج گاہ, جیسے عورت کی جو گود ہے وہ اماج گاہ ہے, اور ایک معاشرہ عورت کی وجہ سے ترویج پاتا ہے. جیسے امام خمینی جو ہیں, انہوں نے, ایک صحافی نے جب ان سے ایک سوال پوچھا تو انہوں نے اس بارے میں بھی جواب دیا کہ میری جو فوج ہے وہ ماں کی گود میں ہے. اٹس مین کہ جو پیرنٹس ہیں ان کا بچے کے اوپر جو امپیکٹ ہے وہ بہت بہت حد تک ہوتا ہے کہ گھر میں جو کچھ چل رہا ہے, جو کچھ ایٹماسفیئر وہ اڈاپٹ کر رہا ہے بچہ. اب اس سے یہ ہوگا کہ وہ گھر میں, سر نے جو بھی بات کی ہے کہ اگر چچا پھوپھی یا کسی کے بھی بارے میں آپ نیگیٹو اپروچ ان کے اندر ڈال رہے ہیں تو آبویسلی ان کی براٹ اپ ہو رہا ہے, ان کی تربیت جو ہے اسی طریقے سے ہو رہی ہے. اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ آپ جو ہیں وہ معاشرے میں والدین کا جو کردار ہے کہ جب تک والدین اپنے بچے کے لیے رول ماڈل نہیں بنیں گے,
با کردار با اخلاق اور مضبوط نہیں ہوں گے، بچے کا جو ذہنی لیول یا ذہنی استطاعت ہے وہ معدوم ہی رہے گی. ٹھیک ہے سارا، بتائیے گا کہ کیا ایفیکٹس ہوتے ہیں لوگوں کی سائیکولوجیکل ہیلتھ پہ، اوور آل ویل بینگ پہ؟ اچھا، جو ٹالرنس ہماری جن لوگوں کے اندر ٹالرنس ہوتی ہے ان کی بڑی ایک اسٹرانگ جو ہے ایموشنل ہیلتھ اور ایموشنل ویل بینگ، یہ چیزیں بہت زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہیں کیونکہ ان کے اندر فلیکسیبلٹی ہوتی ہے اور ریزیلینس ہوتی ہے. وہ ایک دم ریئیکٹ نہیں کریں گے، ان کو اینگر پرابلمس نہیں ہوں گے، وہ اسٹریس آؤٹ نہیں ہوں گے، وہ سولوشن اورینٹیڈ ہوں گے، وہ ایک آپٹمسٹک ویژن رکھیں گے، نہ کہ ایک پیسمسٹک ویژن رکھیں، اور وہ اپنے لیے بھی پازیٹیو رہیں گے اور دوسروں کے لیے بھی پازیٹیو تھاٹس اور اوپینینز رکھیں گے، جو کہ ہماری سوسائٹی میں بہت نیڈیڈ ہے. بیکاز آپ کسی کے ساتھ بھی بیٹھے ہیں، کسی کے ساتھ بھی بات کریں، کوئی نہ کوئی نیگیٹو ایسپیکٹ ضرور دکھاتا ہے. ایک انسان جو ہے وہ کوئی اگر کسی سے مشورہ بھی لینے جا رہا ہے تو وہ اسے اتنی نیگیٹو چیزیں دکھاتا ہے کہ اس کا پازیٹیو، اگر اس کا کوئی پازیٹیو سیٹ بیک ہوگا بھی نا تو وہ دکھاتے ہی نہیں ہے. تو کیسے دکھایا جائے، کیسے پتہ چلے گا کہ یہ پرسن جو ہے یہ ہمارے لیے پازیٹیو ہے، نیگیٹیو ہے؟ کیونکہ ریئیکشن تو بندے نے اپنی پرسنالٹی کے اکارڈنگ کرنا ہے نا. ایسے کہ اچھا، یہ ایک بہت ایزیلی انسان جو ہے وہ پہچان سکتا ہے. وہ ایسے ہے کہ ہر انسان جو ہر چیز پہ ڈاؤٹ اور نیگیٹو ایک رول جو ہے وہ پلے کرے، کہ ہر چیز کو نیگیٹو رول دے دینا، ہر چیز میں کیڑے نکالنا، ہر چیز کو ایک نارسسٹک ورژن دینا، اس طرح جو ہے آپ ریکگنائز کر سکتے ہیں that person is very negative minded. ٹھیک ہے. اور پیرنٹس جو ہیں وہ اسٹارٹ سے ہم سیکھتے ہیں، اپنے پیرنٹنگ جو ہوتی ہے بڑی زبردست ہوتی ہے اور سب سے پہلے آپ سیکھتے ہیں، تو سائیکولوجیکلی آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ کتنا افیکٹو ہوتا ہے؟ پیرنٹس یٹ اگین پلے اے ویری امرسو رول ان آر سوسائٹی. اور ایک بچے کی جس طرح ہمارے ڈیولپنگ مائل اسٹونز ہوتے ہیں، اسی طرح ایک بچے کی جتنی بھی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے وہ اس کے گھر سے ہی شروع ہوتی ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ ہر پیرنٹس، آلموسٹ 80 to 90% پیرنٹس دے آر سفرنگ فرام دس. تو اس کے لیے تو اب جتنے بھی میرے پاس کلائنٹس آتے ہیں ان کے اندر مطلب یہ ایک چیز ہوتی ہے، انٹالرنس بہت سارے کلائنٹس نا ماحول سے اڈیپٹ نہیں کرتے. لیکن اب میں یہ کہتی ہوں کہ اب اتنا جنریشن گیپ ہے، ٹھیک ہے، جنریشن گیپ از اے ویلڈ تھنگ. ہمارے پیرنٹس میں یہ چیز ہم نہ چاہ کے بھی یہ ٹھیک نہیں ہو سکتی کیونکہ دیر از این امینس جنریشن گیپ. تو انسان سوسائٹی میں قدم رکھتا ہے، پڑھتا ہے، سیکھتا ہے، بڑا ہوتا ہے، میچورٹی حاصل ہوتی ہے، وزڈم حاصل ہوتی ہے، اسے یہ چیزیں خود سیکھنی چاہیے، اپنے اندر خود ڈیولپ کرنی چاہیے. ہر انسان اپنے لیے خود رسپانسبل ہے. ہم پیرنٹس کو بلیم کر دیں گے، ہم ارد گرد ہر بندے کو بلیم کر دیں گے، لیکن اگر ہم رسپانسبلٹی لیں تو ہم اس چیز کو خود بخود ٹھیک کر سکتے ہیں کیونکہ ہمیں اس چیز کا نالج ہو رہا ہے کہ انٹالرنس اور یہ چیزیں بہت بڑھتی جا رہی ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ڈاکٹر عارف، پیرنٹس آپ سمجھتے ہیں کہ اس چیز میں ان کو بلیم نہیں کرنا چاہیے؟ پہلے میڈم پیرنٹس کو ڈیفائن کر لیں. پیرنٹس کس پیرنٹس کی بات کر رہے ہیں؟ ہمارے 3 پیرنٹس ہیں. ایک ہے بایولوجیکل پیرنٹس جنہوں نے ہمیں جنم دیا، جس کی آپ عام طور پہ سمجھتے ہیں. دوسرے اسپرچل پیرنٹس جو آپ کی روحانی تربیت کرتے ہیں، جو مادر علمی میں پائے جاتے ہیں. تیسرا پیرنٹ جس کا عام طور پہ ذکر نہیں کیا جاتا وہ سکرین ہے جس پر ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. جتنے بھی سائیکالوجسٹ ہیں آج اس بات کو مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں کہ ٹیلی ویژن سکرین یا موبائل کی سکرین تھرڈ پیرنٹ کا رول ادا کر رہی ہے. اور المیہ یہ ہے کہ بچہ اپنے بایولوجیکل پیرنٹ کے پاس یا اسپرچل پیرنٹ کے پاس کم وقت صرف کرتا ہے، وہ زیادہ وقت تھرڈ پیرنٹ کے سامنے اسپینڈ کرتا ہے. خواہ وہ ماں کی غلطی کی وجہ سے اس کے ہاتھ میں اسکرین آئی ہے، خواہ وہ ٹیچر کی غلطی کی وجہ سے آئی ہے، یا وہ باپ کی نرمی کی وجہ سے آئی ہے، مگر بچہ جن پرابلمز کا شکار ہو رہا ہے وہ تھرڈ پیرنٹ ہے. کیونکہ کبھی بھی اس کے بایولوجیکل پیرنٹ یا اسپرچل پیرنٹ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ بچہ ڈی ٹریک ہو، کسی بھی صورت نہیں چاہیں گے. مگر انہوں نے اپنی ٹائم سیونگ کے لیے کہ اس وقت بچہ ادھر مصروف ہو جائے میں کچھ اور کر لوں، انہوں نے بچے کے ہاتھ میں موبائل پکڑا دیا. بچے نے آس پاس دیکھا دیکھی اس نے موبائل ہاتھ میں پکڑ لیا. اب بچوں کے فیوریٹ کارٹونز ہیں، آپ ان میں سے کسی ایک کا نام لے لیں اور مجھے بتا دیں وہ کون سی اخلاقیات سکھا رہے ہیں. وہ بڑوں کو تنگ کرنا سکھا رہے ہیں، وہ آگے نکلنا سکھا رہے ہیں، وہ ٹیزنگ سکھا رہے ہیں، وہ چوری سکھا رہے ہیں، وہ جھوٹ بولنا سکھا رہے ہیں، یہی سکھا رہے ہیں نا وہ. تو اس کے نتیجے میں ہمیں یہ پرائز پے کرنی پڑ رہی ہے. تو میرا خیال ہے کہ ان تینوں پیرنٹس کو ڈیسائیڈ کر لینا چاہیے کہ کس پیرنٹ کی کیا ذمہ داری اور کس ایج میں پیرنٹ کو کنٹرول لینا چاہیے. کیا یہ بچہ جو 12-13 سال تک کا بچہ ہے کیا اسے تھرڈ پیرنٹ کے ہاتھ میں دے دینا چاہیے؟ آئی تھنک ایبسلیوٹلی ناٹ. یا یہ بایولوجیکل پیرنٹ کا کام ہے یا یہ اسپرچل پیرنٹ کا کام ہے. تو براہ کرم اپنی ذمہ داریوں کو سنبھالیں، سمجھیں، یقیناً ہم ایک اچھی نسل پروان چڑھا سکتے ہیں. سربت سوشل میڈیا کیونکہ دور ہے اور گیجٹس وغیرہ بچوں کو پہلے سے ہی دے دیے جاتے ہیں، لیکن اس میں ایک پلس پوائنٹ یہ بھی ہوتا ہے کہ بہت پیرنٹس آر ورکنگ، کام کر رہی ہوتی ہیں، خواتین بھی گھر میں کام کر رہی ہوتی ہیں، سو ان کے لیے یہ افیکٹو ہوتا ہے. سو وٹ ڈو یو سجیسٹ کہ ہم کس طریقے سے اس چیز کو مینیج کر سکتے ہیں؟
اب اس بات سے بھی تو ہم انکار نہیں کر سکتے کیونکہ اس جدت پسندی میں یہ بھی بہت اہم چیز ہے کہ وہ ہر چیز سے کنیکٹڈ رہیں، کہ ہم ان کو بالکل ہی اس چیز سے دور کر دیں. لیکن اس کے لیے جو سر نے ابھی عرض کیا ہے اور بہت بہترین چیز ہے کہ ہم صرف فقط اور فقط اپنی ایک وہ کہتے ہیں نا کہ اپنے آپ کو مصروف تو ہیں لیکن ہم بچے کے اوپر اس طرح کوالٹی آف ٹائم بھی تو دینا ہے نا. ایگزیکٹلی کوالٹی آف ٹائم. تو اس کا یہ ہے کہ آپ اس کو بالکل تو اس چیز سے نہیں دور کر سکتے لیکن آپ اپنی نظروں کے سامنے بالفرض، یعنی آپ اپنے آج کل کیا ہو رہا ہے کہ ہماری سوسائٹی میں ان کو الگ سے رومز دے دیے جاتے ہیں، الگ سے سیل فون جو ہیں ٹیبز ہیں چھوٹی سی انیشیل سٹیج میں ان کے ہاتھ میں دے دیے جاتے ہیں اور ان کے الگ وہ رومز بنا کر کے ہماری کیا ہے کہ جی پرائیویسی جو ہے اس کے اندر وہ خلل نہ ڈالیں. تو بچے کو ایک آپ کو میں بدقسمتی سے آج یہ چیز بتا دوں کہ گوگل جو ہے اس کے سروے کے اکارڈنگ ایک آج پاکستان جو ہے وہ بدترین ملک اس لیے بھی ہے کہ جو نمبر 1 پہ پون موویز کے حساب سے آیا. یعنی جتنے بچے ہیں، یہ بات ایک ان فرنٹ آف کیمرہ کہنا کہ بچے جو ہیں وہ انوالو کس میں ہو رہے ہیں، اس سے کیا پازیٹیو جو چیز ہے وہ تھنگ ہے وہ لے رہے ہیں. اور دوسرے نمبر پہ ایک بھی بات میں ہمیشہ آپ سے کہنا چاہوں گی کہ کمیونیکیشن گیپ کو فلفل کرنے کی ضرورت ہے بٹوین پیرنٹس اینڈ چائلڈ کے بیچ میں اور اسٹوڈنٹس اور ٹیچر کے بیچ میں. میں تعلیمی اداروں میں بھی یہ بہت زیادہ حد تک دیکھ چکی ہوں کہ بچے کی کریکٹر بلڈنگ پہ کیا کام کیا جائے کہ جب معلم ہی اپنی ذمہ داری جو ہے اس سے بری ذمہ ہو چکا ہے. جو چیز اسے گھر سے والدین سے ملنی تھی اور 6 سے 7 گھنٹے جا کر اس نے اپنے ادارے میں اپنے استاد سے سیکھنی تھی، وہ بھی جو ہیں وہ کام سر انجام دینے میں جو ہے وہ ناکام ہو چکے ہیں اور اپنی ذمہ داری جو ہے وہ احسن طریقے سے نہیں نبھا پا رہے، جس وجہ سے بچے کی کریکٹر بلڈنگ کے اوپر بہت زیادہ جو چیز جو ہے وہ اثر انداز ہو رہی ہے. ویری ویل ایکسپلینڈ کہ کمیونیکیشن گیپ جو ہے وہ بڑا ضروری ہوتا ہے، یعنی پیرنٹس اور بچوں کے بیچ میں جو کہ ایک وجہ ہے ان تمام مسائل کی.